आमद अब्बास थी और 4 थी शाबान की, है दुआए फातिमा और मरकज ईमान भी, ये अलम की शान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट साया आब्दी। आज 4 शाबान है। आज हैदर कर्रार मुल्क की मुश्किल कुशा के घर में मुश्किल कुशा बेटे की आमद का दिन है। उसकी आमद का दिन है जो हूबहू हैदर कर्रार है। उसकी आमद का दिन है जो ज़ैनब के पर्दे की जमानत है। उसकी आमद का दिन है, उसकी विलादत का दिन है, जो कि हम शक्ल हैदर कर्रार करबला वालों का मददगार अबुल फजल अब्बास सखाए सकीना है। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आगा हाशिम गदीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा, अपने प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज्यादा मशकूर हैं हम आगा कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज जनाब ज़ैनब के घर में उनके भाई की आमद है। पहला सवाल मैं आगा आपसे पूछना चाहूंगी कि हज़रत अब्बास की विलादत के वक्त इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब का तारीख में मिलता है कि इनकी मोहब्बत का इजहार का आलम ही कुछ और था। किस तरीके से जनाब ज़ैनब ने अपने भाई का इस्तकबाल किया है, किस तरह इमाम हुसैन ने उनके नाम को तजवीज किया, तारीख क्या कहती है, किस अंदाज से जो है जनाब ज़ैनब खुशियां मना रही हैं आज के दिन? देखिए, हजरत अबुल फजल अब्बास की आमद पर पूरी कायनात खुशियां मना रही है और ये भी यकीनन आले मोहम्मद सल्लल्लाहु के घर में एक मुनफरिद वजूद की तशरीफ आवरी का दिन है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को 4 शाबान के दिन जब इमाम आली मकाम को, इमाम मौला कायनात को ये इत्तला दी गई कि हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में परवरदिगार ने उस फर्जंद को भेजा है कि जिसकी आने के लिए आप दुआ किया करते थे, मुतमन्नी थे, तो मौला कायनात खुद खुशी से, आप खुद खुश हुए। आप बाज़ रिवायतों में है कि आप मस्जिद में थे, बाज़ में है कि आप घर से बाहर थे, बाज़ में है कि आप मुसल्ले पर थे, इबादत कर रहे थे। तो उस आलम में जो काम भी कर रहे थे, इन तीनों रिवायतों में को हम मान लेते हैं, मस्जिद में थे या घर से बाहर थे या मुसल्ले पर थे, जो भी आप काम कर रहे थे, आपने उस काम को वहीं पे रोका और आप उठकर मौला हजरत अब्बास की इस्तकबाल के लिए आप गए और आपने अपने बेटे को जब हाथों पर लिया और उसकी पेशानी का बोसा लेकर आपने कहा कि हुआ कमरो बनी हाशिम, कि ये बनी हाशिम का चांद आ गया है, कि आज मेरे घर में बनी हाशिम का चांद तुलू हो गया है। कमाल की बात यह है, देखिए, एक आम सा खानदान हो, आम सा जहां पर सभी सबके सब लोग एक एवरेज शक्ल सूरत रखते हो, उनमें अगर कोई थोड़ा सा खूबसूरत रंग का बच्चा आ जाए तो सब कहते हैं वाह ये हमारा चांद आ गया, सबसे खूबसूरत है, सबसे अच्छा दिखने वाला है। लेकिन कमाल की बात है कि ये बनी हाशिम के घर में, कि जहाँ पे हर कोई फख्र यूसुफ है, हर कोई एक दूसरे से बढ़ के ज्यादा हसीन और जमील है, सूरत में भी सीरत में भी। और खुद वो अली के जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसका चेहरा देखना इबादत है, वो अली कह रहा है कि ये मेरे घर में चांद उतर के आ गया है। अल्लाह जाने कितना हसीन हुस्न और जमाल था मौला अब्बास के चेहरे मुबारक पर, कि अली जैसा हक का इमाम भी कह रहा है कि मेरे हाथों पे अल्लाह ने बनी हाशिम का चांद उतार दिया है। तो ये उस वक्त का जो आलम था, जो उस वक्त की बात थी, इसको लफ्जों में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। ये और उस वक्त इमाम हसन मुज्तबा हो, इमाम हुसैन हो, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हजरत उम्मे कुलसूम हो, ये शख्सियात वो थी कि जिन्होंने वालेहाना तौर पर हजरत अब्बास का इस्तकबाल किया। और उसकी वजूहात थी। पहली वजह ये थी कि खुद मौला कायनात की तमन्ना थी कि मुझे परवरदिगार एक बहादुर बेटा अता करेगा और बहादुर खानदान से होगा, बहादुर माँ से होगा। फिर उसके बाद हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से भी रिवायतें जो मिलती है कि आप भी दुआ किया करती थी कि परवरदिगार एक ऐसा बेटा मेरे शौहर अली इब्न अबी तालिब की नस्ल में करार दे कि जिसकी वजह से
سے حسن و حسین سکون اور اطمینان حاصل کریں. یعنی آج اللہ کے دین کو، عقیدہ توحید و نبوت کو، قرآن کو، کلمے کو، حیا اور شرم کو، جنت کو، اور جو بھی اچھائیاں ان سب کو اگر سکون حاصل ہے تو امام حسین کی وجہ سے حاصل ہے. اور امام حسین کو جس ہستی کے آنے کی وجہ سے سکون ملا اس کا نام عباس ابن علی ہے. کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا بھائی نہیں، میرا دوست آ گیا ہے. یہ وہ ہے امام حسین علیہ السلام نے، جناب زینب کبریٰ نے عجیب انداز سے آپ سے محبت کا اظہار کیا. لیکن یہاں پر ایک جملہ کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ نے بھی زندگی بھر جو کمال کیا وہ یہ کیا کہ جب آپ کو حضرت عباس کو آپ کی بہنیں جناب زینب و ام کلثوم کہتی تھی عباس بھائی، تو آپ کہا کرتی تھی کہ اے بیٹا، بے شک وہ آقا زادیاں ہیں، وہ آپ کو بھائی کہیں یا نہ کہیں، آپ نے پلٹ کے ان کو بہن نہیں کہنا، بلکہ آپ نے ہمیشہ ان کو سیدہ کہنا ہے کہ وہ آپ کی مالکہ ہیں. تو یہ تربیت کا اثر تھا. لیکن بہرحال یہ وہ بچپن سے آپ کی جو محبت تھی آپ کے گھر میں آنے کے وقت سے لے کر وہ آپ کی شہادت تک جناب زینب کی نگاہوں اور آپ کی زبان پر جاری رہی. بے شک بے شک. آغا یہی میں ایک سوال لینا چاہوں گی کہ غازی عباس کو ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا کے روحانی بیٹے کس طرح سے تھے؟ دیکھیے، ابو الفضل عباس تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو حضرت عباس کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام فضل تھا. حضرت عباس کے فرزند فضل کی وجہ سے آپ کو ابو الفضل کہا جاتا ہے. جناب زہرا کی جو دعا آپ نے سوال کیا وہ اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں جب آپ زخمی ہوئی تھی اور آپ کے زخم اور شہادت سے جو درمیانی جو عرصہ تھا اس میں آپ نے وصیتیں کی مولا کائنات سے کہ فلاں فلاں شادی کرنا، اس طرح زندگی بسر کرنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا. تو اس وقت آپ دعا کیا کرتی تھی اور اس دعا کی شاہد خود جناب زینب ام کلثوم بھی ہیں اور مدینہ کی اور خواتین بھی ہیں. خود آپ کی اولاد بھی ہے اور خواتین بھی اس کی گواہ ہیں کہ آپ مصلی پر بیٹھ کر دعا کیا کرتی تھی، پروردگار ایک ایسا بیٹا علی کو دے جس کی وجہ سے میرے بچے سکون حاصل کریں، میرے بچے محفوظ ہو جائیں. کیونکہ خود آپ کے ساتھ جو معاملہ مسجد نبوی میں ہوا یا آپ کے گھر پر ہوا، گھر جلانے والا واقعہ، وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. لیکن جب لوگ سیدہ کے ساتھ، جناب زہرا کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں کہ دروازہ جلا دیں اور مسجد نبوی میں آپ کی جو ہے وہ اہانت کریں، تو اس مدینے میں کہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تو آپ کی اولاد کے ساتھ تو اور بڑا ظلم ہو سکتا تھا مدینے میں. تو اس لیے بی بی یہ دعا کیا کرتی تھی کہ کوئی ایسا بھی ہو کہ جو میرے بچوں کی محافظت کرے، جو ان کی حفاظت کرے، ان کے لیے باعث سکون ہو. اس لیے جب جناب حضرت عباس تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ کی دعا کا ثمر ہمیں مل گیا ہے. عصمت صغریٰ پہ فائز تھے، عصمت کبریٰ پہ تھے. کیا حضرت عباس کا مقام تھا کہ ان کو باب حسین بھی کہا جا رہا ہے، لیکن علیہ السلام ہے باب الحوائج حضرت عباس؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے آقا. دیکھیے، یہ عصمت کبریٰ، عصمت صغریٰ، یہ فیصلہ کرنے والے ہم اور آپ نہیں ہیں، نہ ہی ہمیں اس سے کوئی ایسا کچھ ثبوت، اس طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کسی بھی معصوم سے کہ جس میں آپ نے معصومین نے ڈفرینشیٹ کیا ہو کہ یہ عصمت صغریٰ ہے یا عصمت کبریٰ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. عام طور پر عرف عام میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 14 معصومین ہیں، وہ یہ ہے چونکہ ہمارے 12 ائمہ ہیں، جناب سیدہ اللہ کے رسول ہیں تو اس لیے 14 ائمہ کہا جاتا ہے. لیکن جناب زینب کبریٰ اور حضرت عباس یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی عصمت خود ایک راز ہے اللہ کے رازوں میں سے کہ انسان کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. وہ لوگ کہ جو عصمت صغریٰ، یہ بحثیں موجود ہیں، سوال آپ کا درست ہے، یہ بحثیں موجود ہے لوگوں میں، عصمت صغریٰ ہے یا عصمت کبریٰ ہے یا کیا ہے. یہ ہم جیسے گنہگار تھوڑی طے کر سکتے ہیں کہ کون بڑا معصوم ہے کون چھوٹا معصوم ہے. ہمیں تو کیا پتہ عصمت کا، وہ تو معصومین کے آپس کے راز کی بات ہے. لیکن ہاں، ساری کائنات گواہ ہے، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ساری زندگی اور حضرت ابو الفضل عباس کی ساری زندگی، ان دو شخصیات کی ساری زندگیوں میں ہمیں کوئی ایسا کام یا ایسی بات نہیں ملتی کہ جو عصمت کے خلاف ہو.
ہم کہیں کہ کوئی شخص معصوم ہو تو یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ آپ نے اپنے قول اور اپنے فعل کو ہر لحاظ سے پاک رکھا، ہر طرح سے خطاؤں اور گناہوں سے محفوظ رکھا۔ یہی وجہ ہے، میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا تھا، پہلے بھی میں نے کہا اور آج بھی آپ کے توسط سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخصیات ہے کہ جن پر لوگوں نے پتھر تو اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، نیزے اٹھائے، لیکن ان شخصیات پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ دشمن بھی تھا تو ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ وہ ان پر اٹھایا تو تلوار اٹھائی، اٹھایا تو نیزہ اٹھایا، تیر اٹھایا، کمان اٹھایا، پتھر اٹھایا، لیکن انگلی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے کردار اور آپ کی گفتار میں سے ہی کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ کوئی ان پہ بات کر سکتا۔ حضرت ابوالفضل عباس کے بہت سارے القاب ہیں، باب الحوائج، ان کے دروازے پر جائیں، منتیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتوں کا در ہے وہ۔ باب الحسین اس لیے کہا جاتا ہے کہ روایتوں میں ہے کہ جو امام حسین کی زیارت پر جائے اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ حضرت عباس کی زیارت کرے، حضرت عباس کے در پہ زیارت کرنے کے بعد اذن لے کر پھر امام حسین کے سامنے جائے، تو وہ جو زیارت ہے وہ اوپر کا طریقہ ہے، اور وہ زیارت پھر کبھی ارادہ نہیں ہوتی۔ مقبول زیارت جو ہوتی ہے حضرت عباس سے شروع ہوتی ہے، امام حسین تک جاتی ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ باب الحسین، امام حسین تک پہنچنے کا یہ دروازہ بھی ہے۔ بے شک، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا۔ اب ہم اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم بریک پہ جائیں گے، اپنے سوالوں کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ علم کی شان ہے، یہ ہے وفا کا مان، آمد عباس تھی اور چار تھی شابان کی، ہے دعائے فاطمہ اور مرکز ایمان بھی، یہ علم کی شان۔ بہت مشکور ہیں ہم ناظرین کے بریک پہ آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سوالوں کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آغا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت عباس ہر نعمت کے ساقی ہیں، ان کی سقائیت کا کوئی واقعہ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں؟ دیکھیے، حضرت عباس کو کربلا سے پہلے بھی سقا کہتے تھے، اس لیے کہ آپ اس لفظ کا آغاز جو ہے وہ اصل میں جنگ صفین سے ہوا تھا، جب حضرت مولا کائنات کے لشکر پر امیر شام کے لشکر نے پانی بند کر دیا تھا، تو اس وقت جو ہے حضرت عباس جو اپنا ذخیرہ شدہ پانی تھا وہ آپ اپنے بابا کے سپاہیوں کو آپ پلایا کرتے تھے، تو اس وقت صفین کے وقت سے ہی آپ کا لقب جو ہے وہ سقا مشہور ہوا، یعنی کہ یہ پانی پلانے والا ہے۔ اور اس وقت سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدینے کے لوگ، کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ مدینے میں گزرا، مدینے کے لوگ بھی جو ہے وہ آپ کو سقا صفین کے زمانے سے کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے جس نے، کیونکہ تب مولا کائنات کوفہ میں تھے، تو مدینے کے لوگ جب بھی آتے کوفہ یا حضرت عباس جاتے مدینہ وغیرہ میں، اور یا حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد جب آپ دوبارہ منتقل ہوئے، آپ دوبارہ شفٹ ہوئے مدینہ میں رہنے کے لیے، تو اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ اپنی تبرکا نہیں صحیح لیکن آپ کے دروازے پر آپ کے ہاتھوں سے سراب ہوا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے جس نے علی کے سپاہیوں کو پانی پلایا تھا، اگر یہ ہمیں پانی پلا دے۔ اور پھر اس کے بعد جو اصل وجہ جس سے لقب معروف ہوا وہ کربلا میں جو سقائی کا آپ نے حق ادا کیا، اگرچہ پانی نہیں پہنچا آپ دستے مبارک سے واپس، لیکن وہ جو وفا کی تھی آپ نے جناب سکینہ کے ساتھ اور اہل حرم کے ساتھ کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی آپ پیاسے رہے، کیونکہ پہلے امام حسین کے گھر میں پانی پہنچنا چاہیے، اس ایک سوچ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے اس لقب کو اتنا زیادہ گلوریفائی کیا کہ آج ان کو سقائے اہل حرم کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ سقائی اس دن عاشورہ کے دن نہ ہو سکی، لیکن اس نیت اور اس نسبت کی وجہ سے آپ سقا کہلاتے ہیں۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا آغا۔ کتنا حسین تھا وہ علی زادہ، کتنا حسین تھا وہ علی زادہ، فرشتے دیکھنے آتے تھے اس نمازی کو، اور جس گھر میں اکبر، جناب قاسم اور سید سجاد جیسے وہ حسین، وہاں کمرے بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو۔ آغا یہ بتائیے کہ صفین کی جنگ میں حضرت علی علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، امام حسین بھی ہیں، حسن بھی، ابا عبداللہ حسین ابن علی ہیں، اور مولا متقیان چاہتے ہیں کہ آج ان کا بیٹا اس جنگ میں جائے۔ اپنے ہاتھوں سے جناب حنفیہ، جناب امام حسین نے حضرت عباس کو دولہا بنایا، صفین کا دولہا بن کے گئے۔ کیا انداز تھا، کس
جو ہے وہ جلال سے حضرت عباس کو جو ہے رخصت کیا. اور تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جس طرح مولا متقیان کو ذوالفقار ملی؟ کیا کوئی چیز حضرت عباس کے لیے بھی آئی تھی صفین میں؟ دیکھیے خود حضرت عباس علیہ السلام کا وجود مبارک صفین میں دشمنوں کے لیے ایک قہر الہی کی طرح سے تھا. خدا جو ہے وہ جب اپنے دشمن سے جنگ کرتا ہے تو کبھی علی کے ہاتھوں سے جنگ کرتا ہے، کبھی عباس کے ہاتھوں سے جنگ کرتا ہے. اور صفین کے میدان میں حضرت ابو الفضل عباس کے وجود سے جتنے دشمن جہنم میں گئے، جتنے دشمن فی النار ہوئے، اس کی مثال ہی الگ ہے. ہر شخص صفین کے میدان کا عالم یہ تھا کہ ہر طرف سے دشمن کے سپاہی حملہ کرتے تھے، اور جو حملہ کرتا وہ واپس بھاگ جاتا. تاریخ کا واقعہ ہے، اسلام کی سب سے طویل جنگ ہے جنگ صفین، سب سے طویل جنگ ہے، اور جو تقریباً 6 مہینے تک میدان میں لشکر آمنے سامنے رہے. اس سے طویل جنگ اسلام میں نہیں لڑی گئی. اور حضرت عباس کی بہادری اور شجاعت، اس وقت بڑی کم عمر تھی آپ کی، بہت چھوٹی سی عمر تھی. بعض روایتوں میں 14 یا 15 برس، اس سے بھی کم کی عمر تھی، 13 برس کی عمر تھی. اور لیکن پروردگار نے آپ کو قد و قامت عطا کیا تھا، شجاعت عطا کی تھی کہ آپ اس ظاہری کم سینی میں بھی بڑے بڑے بوڑھے بہادروں پر غالب آ جاتے تھے. اور لوگ دشمن تو دشمن، وہ تو مار کھا کے کوئی مر گیا، کوئی بھاگ گیا، کوئی زخمی ہوا، لیکن جو خود مولا کائنات کے لشکر والے تھے، مثلا جناب مالک اشتر ہیں یا دیگر افراد تھے، وہ لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ جو لڑ رہا ہے، میں نے علی کو ایسے بدر اور احد میں لڑتے ہوئے دیکھا تھا. یعنی لوگ حضرت عباس کی لڑائی کو دیکھ کر، ان کی جنگ کو دیکھ کر مولا کائنات کی جوانی کی جنگ یعنی بدر اور احد یاد کرتے تھے. بدر اور احد کے زمانے میں مولا کائنات بہت کم عمر تھے، یعنی ظاہر طور پر کم عمر تھے، اور اس کم عمری میں یا نو عمری میں بھی مولا کائنات جس طرح عتبہ عتیبہ وغیرہ کے پر خچے اڑائے کہ دشمن حیران تھے کہ یہ ابو طالب کا بیٹا، یہ تو نوجوان سا لڑکا ہے، یہ ہم لڑے گا. جتنی علی کی اس وقت عمر تھی اس سے زیادہ بڑا تجربہ تھا ان جنگجوؤں کا، لیکن علی آتے گئے میدان میں ایک ضرب لگاتے تھے اور دشمن جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا. صفین میں حضرت عباس نے بالکل یہی کام کیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو علی کا چھوٹا سا بیٹا ہے، یہ کہاں سے لڑنے کے لیے آ گیا، اس کو تو ہم آرام سے زیر کر لیں گے. لیکن جب حضرت عباس تلوار چلاتے حملہ کرتے تو رجس پڑھا کرتے تھے، اور وہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ آؤ شام والو تم مجھے پہچانو، میں علی کا بیٹا ہوں، میرا نام عباس ہے، اور میری رگوں میں حمزہ اور جعفر اور ابو طالب کا خون ہے. آج تم پر ایسا حملہ کروں گا کہ تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح، جس طرح تمہارے آباء و اجداد بدر اور احد میں بھاگے تھے، تم ایسے بھاگو گے. اور پھر مولا عباس نے وہ کر کے بھی دکھایا کہ جب حملہ کیا صفین میں تو لشکر اپنے الٹے پاؤں واپس بھاگے، یعنی ان کو اتنا بھی فرصت نہیں ملی کہ وہ اپنے گھوڑے کا رخ پیچھے موڑ لیتے، وہ ایسے ہی بھاگنا شروع ہو گئے، الٹے پاؤں بھاگ کے، گھوڑوں سے اتر کر وہ بھاگے ہیں کہ عباس کی تلوار سے بچ جائیں. تو جنگ صفین اصل میں میں اپنے لفظوں میں کہوں، آج کل کے زمانے میں چونکہ جشن کا دن ہے تو یہ لفظ استعمال کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، جنگ صفین میں مولا کائنات حضرت عباس کی جو جنگ تھی تو اصل میں ری پلے تھا، ٹیلی کاسٹ تھا وہ حضرت مولا کائنات کی جنگ کا کہ جو آپ نے بدر اور احد میں لڑی تھی. جس صفائی اور بہادری سے آپ نے بدر و احد لڑی، اسی طرح سے مولا حضرت ابو الفضل عباس نے بھی صفین کے میدان میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. یہ روب اور دبائی تو تھا حضرت عباس کا کہ خود یزید کربلا کے میدان میں نہیں آیا، اور میرے مولا کائنات کی انداز صفین کے دولہ کا استقبال کر رہے ہیں کہ اے بنت مصطفیٰ کے لاڈلے پسر، اے بنت مصطفیٰ کے لاڈلے پسر، لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنے سوالوں کے سلسلے کا افتتاح کرتے ہیں. بہت مشکور ہیں ہم کہ آپ لوگ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے آپ کی میزبان طاہرہ. یہ علم کی شان ہے، یہ ہے وفا کا مان. السلام ماہ شعبان.